बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि नई चीज़ों की खोज और नई चीज़ें दरियाफ़्त करना इंसान की फितरत का बहुत बड़ा हिस्सा है, और साथ ही साथ इंसान की हवस कभी पूरी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ऐसे ऐसे इक़दाम कर बैठते हैं कि बाद में पछतावे के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं आता। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी हदूद का अच्छी तरह मालूम होता है, लेकिन बाज़ लोगों के नज़दीक हदूद का तयन करना इतना मुश्किल है जैसे ये नामुमकिन सी चीज़ हो। आज की कहानी जनाब अहमद यार की तरफ से है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी अजीबोगरीब हरकतें की कि बाद में सिर्फ पछतावे के अलावा उनके हाथ कुछ ना आया। दौलत और लालच की हवस में वो अपनी ज़िंदगी से तकरीबन हाथ ही धो बैठे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पे। मैं आप सबको आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बराए मेहरबानी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आज की कहानी आपको पसंद आए तो अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। साल 1997 मुझे इंटरमीडिएट यानी 12वीं किए हुए 2 साल गुजर चुके थे। आगे पढ़ाई हासिल करने के लिए घरेलू हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। मैंने 1-2 जगह छोटी मोटी नौकरियां भी की, लेकिन खातर खा तनख्वाह ना मिलती थी और वहाँ पे लोग मेरे से रवैया बहुत बुरा रखते थे। मैंने दिल बर्दाश्त होकर वो नौकरियां भी छोड़ दी। मैं थोड़ा सा आपको पीछे अपने कॉलेज की लाइफ में लेके चलता हूँ। मेरे 3-4 दोस्त हैं, अभी भी हैं, कभी कभार उनसे मुलाकात हो जाती है। मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है बेसिकली, और मुझे इस बताने में कोई शर्म या आर महसूस नहीं होती। इंसान को अपनी हकीकत से कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त हमेशा से अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। अमीर रईस माँ बाप के बच्चे जब कॉलेज में आते तो उनकी जेबें भी पैसों से भरी होती। मेरे चारों दोस्त सिगरेट पिया करते थे और मुझे भी उनसे आदत सिगरेट पीने की पड़ चुकी थी, लेकिन मेरी जेब इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि मैं रेगुलर दुकान से सिगरेट ख़रीद के पिया करूं। कभी कभार उनके साथ बैठ के सिगरेट पी लिया करता, लेकिन मैंने आज तक उनसे कभी सिगरेट लेके नहीं पिया। वो कभी कभार मुझे भी सिगरेट थमा दिया करते, लो तुम भी आज अय्याशी करो। मेरे वालिद साहब एक मज़दूर आदमी थे, बहुत मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पाला करते थे। मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक़ था। जैसे मैंने पहले कहा, मेरे घर के हालात इस बात की कतई तौर पे इजाज़त नहीं देते थे कि मैं अपनी तालीम आगे जारी रख सकूं। एक रात मेरे दोस्त ने मुझे पार्टी पे इनवाइट किया। एक बहुत बड़े घर में मैं गया। मेरा दोस्त काफ़ी अमीर था। उसके आगे बहुत सारे दोस्त, उसके कज़न्स, तकरीबन 50-60 लोग वहाँ पे मौजूद थे। बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। सब ने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, खूबसूरत जूते, और लड़कों ने बड़े कीमती चश्मे भी लगाए हुए थे। हर कोई अपनी मस्ती में मगन था। मैं एक कोने में बैठा अपनी मायूसियों पे मातम कर रहा था। मेरे तो कपड़े भी इस काबिल नहीं थे कि मैं उनमें शरीक होकर एंजॉय कर सकूं। मुझे अपना आप उन सब में बहुत अकेला महसूस हो रहा था, लेकिन मैं अपने दोस्त के बुलाने पे उस पार्टी में गया था। मैंने थोड़ी देर के बाद अपनी तबीयत ख़राबी का बहाना बना के वहाँ से आना ही मुनासिब समझा। मुझे अपनी किस्मत पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने कैसी किस्मत पाई है। वो भी तो मेरे जैसे ही हैं। उनके पास इतनी दौलत और पैसा क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं है। मेरे वालिदैन भी गरीब हैं। हमारा छोटा सा पुराना सा घर है। मैं उस रात सो ना सका। सारी रात करवटें बदलता रहा, इन्हीं सोचों में डूबा रहा। ऐसे में फजर की अजान सुनाई दी। मैंने सोचा चलो आज चल के मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ। वैसे तो मैंने कभी नमाज़ पढ़ी नहीं थी। मैं उठा, वज़ू किया और मस्जिद की जानिब चल पड़ा। मेरी जेब में एक सिगरेट मौजूद था जो मैंने सोचा वापसी पे नमाज के बाद पीऊँगा। खैर मैं गया, फजर की नमाज अदा की और घर से थोड़ा सा दूर एक पार्क मौजूद था, वहाँ पे जाके बैठ गया, सिगरेट सुलगाया और कोने में दरख्तों के पीछे छुप के सिगरेट पीना शुरू कर दिया, इस डर से कि कहीं कोई नमाजी मुझे देख ना ले। बहुत सारे नमाजी नमाज के बाद वहाँ पे चहलकदमी, जॉगिंग और वॉक करने आया करते थे। हमारे मोहल्ले में एक बहुत पुरस्कार शख्सियत के मालिक शख्स रहा करते थे। पुरस्कार इसलिए
वो दिखने में तो काफ़ी रईस और अमीर और कोई बिजनेसमैन लगते थे, लेकिन उनसे मैंने कभी किसी को बात करते मिलते जुलते नहीं देखा। उनकी रूटीन ये थी कि सुबह लश-पश ने अपने घर से निकलते, अपनी गाड़ी को सर्फ मारते और निकल जाते, और रात को कहीं अपने घर आते। उनके घर से कभी किसी ने किसी और को निकलते हुए नहीं देखा, ना किसी औरत को, ना किसी बच्चे को, ना किसी और को। हाँ, एक मर्द और एक औरत घर की सफाई करने ज़रूर आया करते थे, जो कि सुबह सुबह घंटे भर में सफाई करके चले जाया करते थे। उसके अलावा उस घर में किसी ने आज तक किसी को ना आते देखा, ना घर से जाते हुए देखा। अंसर साहब भी उस पार्क में जॉगिंग कर रहे थे। उनकी नज़र मुझ पे पड़ी, वो वहीं रुक गए। मैं डर गया, लगता है अब मेरी खैर नहीं है, ये मेरे घर में शिकायत लगा देंगे और मेरा भांडा फूट जाएगा। अंसर साहब चलते चलते मेरी तरफ आना शुरू हो गए। मैंने सिगरेट साइड पे नीचे फेंक दिया। वो मेरे करीब आए, सलाम दुआ की, मेरी तरफ देख के मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने सिगरेट क्यों फेंका है? मैंने बड़े लजाजत भरे अंदाज में कहा, जनाब आपकी मेहरबानी, प्लीज़ मेरे घर में ना बताइएगा। उन्होंने कहा, मेरी ऐसी आदत नहीं है, भला मैं तुम्हारे घर में क्यों बताऊंगा, लेकिन तुम्हें सिगरेट नहीं फेंकना चाहिए था, इस पे पैसा लगता है, आओ बैठ के थोड़ी देर बात करते हैं। मैंने कोने से सिगरेट उठाया और हम दोनों बेंच पे जाके बैठ गए। उन्होंने मेरे से बातें शुरू कर दी, तुम क्या करते हो, तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं। मैंने छुटते ही उन्हें सारा कुछ बता दिया। उन्होंने कहा, परेशान नहीं हो, मेहनत करो, पैसा कमाना है तो मेहनत करना पड़ेगी। मैंने उन्हें कहा, मुझे पैसा कमाने का बहुत शौक़ है, मैं भी चाहता हूँ मेरे पास बेशुमार दौलत हो, गाड़ी हो, बहुत बड़ा सा घर हो, जैसे आपके पास है। वैसे अंसर साहब आप क्या करते हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराए और कहा, ये किसी और दिन पे छोड़ दो। उन्होंने बड़े खूबसूरती से इस बात को टाल दिया। क्या तुम पैसा कमाना चाहते हो? मैंने कहा, जी मेरा बहुत शौक़ है। और इसके लिए तुम कुछ भी करोगे? मैंने कहा, हाँ मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा, बुध वाले दिन इसी पार्क में इसी टाइम तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुमसे आके मिलूँगा, लेकिन तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगे। जो काम हम करेंगे बड़ी राजदारी के साथ करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे पास बेशुमार दौलत होगी और तुम जो चाहो कर सकोगे। मैंने ये सुन के बड़ी हैरत का इजहार किया। मैंने कहा, ऐसा क्या काम है? उन्होंने कहा, बुध तक का इंतज़ार करो। आज सोमवार का दिन था और 2 दिन मेरे लिए इंतज़ार करना बहुत मुश्किल था। मैंने किसी न किसी तरह 2 दिन इंतज़ार किया और उस रात भी मैं न सो सका। जैसे फजर की अज़ानें हुई, मैं उठा, वज़ू किया और मस्जिद की जानिब दौड़ लगा दी। नमाज़ पढ़ के मैं फ़ौरन उसी पार्क में आके बैठ गया और बेसब्री से अंसर साहब का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा अंसर साहब अपने ट्रैक सूट में मलबूस जॉगिंग करते हुए इधर उधर देख रहे हैं। जैसे उनकी नज़र मेरे पे पड़ी, फ़ौरन मेरी तरफ आ गए, मेरे पास आके बैठे, हाल अहवाल पूछा और मैंने कहा, अंसर साहब मैं बहुत बेसब्री से आज के दिन का इंतज़ार कर रहा था, बराए मेहरबानी मुझे बताएं आप मुझे कौन सी नौकरी देंगे। वो आगे से हंस पड़े। उन्होंने कहा, नौकरी तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा काम तुम्हें बताऊंगा जिससे तुम अपनी ख्वाहिशात की तकमील को सर अंजाम दे सकते हो। मैंने कहा, तो फिर फ़ौरन से बताएं। उन्होंने कहा, काम थोड़ा सा ख़तरनाक है, सोच लो, मैं तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा है तुम्हारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं और जैसा तुमने कहा, तुमने एक 2 जगह नौकरी भी की है, लेकिन उससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे जहन में तुम्हारे लिए एक काम है, काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर तुमने उसको सर अंजाम दे दिया तो याद रखना तुम बहुत सारी दौलत और पैसा बना सकते हो। मैंने कहा, मैं किसी हद तक भी जाने को तैयार हूँ। मैं भूख और अफलास से तंग आ चुका था। लोगों की शाह खर्चियाँ, अयाशियाँ देख के मेरा भी दिल करता था मेरे पास माल और दौलत हो और मैं भी अच्छी ज़िंदगी जी सकूँ। अंसर साहब बोले, क्या तुम्हें जिन्नात पे यकीन है? मैं एक लम्हे के लिए ठटका और उनकी तरफ देखा। जी क्यों नहीं, जिन्नात अल्लाह ताला की मखलूक हैं जिस तरह हम इंसान हैं। उन्होंने कहा, क्या तुम चाहोगे एक जिन तुम्हारे कब्ज़े में आ जाए? मैं उनकी बात सुन के उनकी तरफ हैरत ज़दा तरीके से देखना शुरू कर दिया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसका तरीका बताऊंगा। तुम देख रहे हो मेरे पास दौलत है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगला है। तुम्हें हैरत की बात बताऊं, मैंने भी एक जिन पे कब्ज़ा किया हुआ है। वो मेरा दोस्त है, मेरी हर मामले में मदद करता है, मुझे बहुत सारे पैसे ला के देता है। मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ, अय्याशी से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें तुम्हें तर्क करना पड़ेंगी। वो जो दोस्त है, मेरा जिन दोस्त है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है। उन्होंने कहा, इसके लिए तुम्हें नमाज़ पढ़ना छोड़नी पड़ेगी, कुछ ऐसे काम करना पड़ेंगे जो शायद तुम्हारी पसंद और तबीयत के ख़िलाफ़ हों।
میں نے کہا میں تو آگے بھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھار دل کیا تو فجر یا عصر کی نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ اپنی باتوں میں مجھے پوری طرح لا چکے تھے اور میں ہر کام کرنے کے لیے تیار تھا۔ انہوں نے کہا شہر سے دور ایک کرسچنز کا قبرستان ہے، تم اگلی بدھ کی رات مجھے ٹھیک آدھی رات کے بعد وہاں پہ ملنا، میں تمہیں سارا طریقہ سمجھا دوں گا، لیکن کرنا تم نے سب کچھ اکیلے سے ہے۔ میں نے کہا قبرستان میں، وہ بھی عیسائیوں کا، اور اکیلا، یہ میں کیسے کر پاؤں گا؟ انہوں نے کہا اگر تم دولت اور بہت ساری شہرت کمانا چاہتے ہو تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا۔ کیا تمہیں نہیں پتہ یہ جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں ان کے پاس بھی ایسی طاقتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی تو نہیں یہ کامیاب ہو جاتے۔ یہ تھی 13 جنوری کی رات، سردی اپنے عروج پہ تھی، ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے وعدے کے مطابق اس کرسچن قبرستان میں پہنچ گیا۔ آگے جا کے دیکھا تو انصر صاحب وہاں موجود تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور مفرل سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ میں اپنی چادر میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، سردی کافی زیادہ تھی۔ انصر صاحب نے کہا میرے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ آگے جا کے دیکھا تو کارنر میں 3 قبریں موجود تھیں، وہ اس کے پیچھے جا کے نیچے کپڑا ڈال کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا یہ سائڈ پہ کپڑا پکڑو، نیچے بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے تھیلے سے ایک بکرے کا سر نکالا اور ایک پرندے کے پنجے اور ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی ڈبیا میں کچھ محلول نما چیز تھی۔ انہوں نے کہا تمہیں میں کچھ منتر یہ کاغذ پہ لکھ کے دوں گا، تم نے یہ پڑھنے ہیں اور ساری رات پڑھتے رہنا ہے۔ فجر کی اذانوں سے 10 منٹ پہلے تم اپنا چلا مکمل کر لو گے۔ اگر تم نے کامیابی سے ایسا کر لیا تو یقین کرو تمہارے قبضے میں ایک جن آ جائے گا، وہ تمہاری ہر بات مانے گا، جو وہ تم کہو گے وہ تمہارے لیے کرے گا، دولت پیسہ تمہارے لیے مہیا کرے گا۔ انصر صاحب نے کہا اس چلے کو دوران تمہیں بہت ساری چیزیں آ کے ڈرائیں گی، تمہیں خوفناک باتیں بتائیں گی، لیکن تمہارا دھیان چلے پہ ہونا چاہیے۔ تم اس حصار سے اگر تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے تم اپنی جان سے جاؤ گے۔ ان باتوں کا بہت خیال رکھنا، اس حصار سے قطعی طور پہ باہر نہ نکلنا، اور منتر آنکھیں کھلی ہوں یا بند اس کو مسلسل پڑھتے رہنا۔ اب مجھے یہاں سے جانا ہے، یہ ڈبیا پکڑو، اس میں الو اور ایک بکرے کا خون ہے جو تم نے اپنے ارد گرد ایک دائرے میں بیٹھنا ہے اور اس خون سے ایک دائرہ بنانا ہے۔ یہ ایک منتر ہے، یہ تم پڑھ لو گے اور اپنے ارد گرد اپنی انگلی سے ایک حصار بنا لینا۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میری بات یاد رکھنا، تمہیں جو چیز ڈراتی رہے جس صورت میں بھی آئے، یہ یاد رکھنا وہ صرف تمہیں اس منتر سے اس عملہ چلے سے ہٹانے کے لیے ڈرا رہے ہوں گے۔ وہ تمہارے قبضے میں نہیں آنا چاہتے، کوئی بھی غلام نہیں بننا چاہتا، لیکن اگر تمہیں جن کو غلام بنانا ہے تو تمہیں بڑی محنت سے اس رات کو کرنا پڑے گا۔ اب میں چلتا ہوں، میرے جانے کے 10 منٹ بعد تم یہ چلا شروع کر دینا۔ انصر صاحب مجھے وہ سامان پکڑا کے نکل گئے۔ میں نے فوراً سے ڈبیا کھولی، اس میں ایک روئی کا کاٹن تھا۔ میں نے اس کی مدد سے ایک دائرہ بنایا اور دائرے کے تمام کارنرز پہ وہ خون گرا دیا اور میں اس میں بیٹھ گیا۔ جو انہوں نے مجھے 2 کاغذ دیے تھے وہ میں نے اچھی طرح دھیان سے دیکھے۔ ایک کاغذ پہ کچھ منتر لکھا تھا جو میں نے پڑھ کے اپنے ارد گرد حصار بنانا تھا، میں نے جلدی سے وہ کیا، اپنے ارد گرد حصار بنا لیا۔ دوسرے کاغذ پہ بہت بڑا منتر لکھا ہوا تھا جو میں نے ساری رات پڑھنا تھا۔ میں نے وہ منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی منتر پڑھے مجھے آدھا پونا گھنٹہ ہی گزرا تھا، مجھے ایسے لگا میرے پیچھے کوئی موجود ہے۔ میں نے مڑ کے دیکھنا چاہا لیکن مجھے فوراً ان کی بات یاد آئی، جو کچھ مرضی ہو جائے تم اپنے منہ دھیان منتر پڑھتے رہنا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسے لگتا میرے آگے سے کوئی گزرا ہے یا کوئی ساتھ میں چلنے پھرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد مجھے قبروں کی طرف سے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز مسلسل میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کوئی لالٹین تھی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو میرے والد صاحب تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اٹھو اور چلو میرے ساتھ، تمہاری ماں سخت پریشان ہے۔ میں ابھی اٹھنے ہی والا تھا، میں تقریباً اٹھ کے کھڑا ہو ہی چکا تھا کہ میں نے ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ دیکھی۔ میں فوراً سے بیٹھ گیا اور اونچا منتر پڑھنا شروع کر دیا اور ان پہ پھونک دیا۔ وہ فوراً سے غائب ہو گئے۔ میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میرے والد کی صورت میں چیزیں آ کے مجھے ڈرا رہی ہیں۔ پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو جو بکرے کا سر تھا اس میں سے آوازیں آ رہی تھیں، یہ جو تم کر رہے ہو تم پچھتاؤ گے، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو پرندہ تھا وہ الو تھا،
اس کے پنجے خود بخود چلنا شروع ہو گئے، لیکن وہ دائرے کے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ میں یہ دیکھ کے بہت ڈر اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ کبھی کتے، کبھی بلیاں میرے سامنے آتے، میرے پاس آ کے مجھے کاٹنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اس حصار میں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا آسمان پہ سخت بجلیاں چمک رہی ہیں اور میرے قریب ہی آسمانی بجلی گری ہے، لیکن مجھے اس نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ وہ صرف میری نظر کا دھوکہ تھا اور مجھے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں مسلسل ہمت سے وہ منتر کرتا رہا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو فجر کی اذان ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق وہ عمل پورا کیا، اور جیسی فجر کی اذانیں ہوئیں میں اپنے حصار سے نکل آیا۔ جیسے میں حصار سے نکلا، میرے پیچھے ایک آواز آئی، بھاری سی آواز، میرے آقا میں حاضر ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے آنا چاہتا ہوں، آپ مجھے پیچھے مڑ کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں پیچھے مڑا لیکن کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا تمہیں میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں تمہیں بلاؤں تم میرے سامنے پیش ہو جایا کرنا، لیکن صرف اپنی آواز کے ساتھ۔ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ ہاں مجھے ایک چیز تو بتاؤ، اگر مجھے تمہیں بلانا ہو تو میں تمہیں کیسے بلاؤں گا؟ اس نے کہا میرے آقا آپ اپنے پیچھے بائیں جانب دیکھیں تو آپ کو ایک انگوٹھی نظر آئے گی، وہ آپ اٹھا لیں، وہ پہن لیں۔ آپ 3 دفعہ انگوٹھی کو رگڑیں گے، مجھے آواز دیں گے اور میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے ادھر مڑ کے دیکھا تو ایک بڑی سی انگوٹھی پڑی تھی، جو کالے رنگ کا پتھر اس میں لگا ہوا تھا، وہ ایک چاندی کی انگوٹھی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی اٹھائی اور پہن لی اور اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا، میں فوراً سو گیا۔ اگلے دن مجھے گلی میں انصر صاحب ملے۔ میں ان کے پاس گیا۔ انصر صاحب میں نے کامیابی سے چلا کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آئندہ ہم دوبارہ کبھی بات نہیں کریں گے۔ میں نے تمہاری مدد کی، اب تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اس حد تک جانا کہ تمہیں پچھتانا نہ پڑے، کچھ زیادہ ان سے کام نہ کروانا، ورنہ کبھی کبھار یہ بھی تم سے اپنی خواہشات پوری کرواتے ہیں، اگر تم پوری نہیں کر سکو گے تو شاید تمہیں نقصان بھی ہو۔ میں نے کہا دیکھی جائے گی، میں نے اتنی مشکل سے یہ چلہ کیا ہے، اب میرے مزے کے دن آنے والے ہیں۔ جب آنکھ کھلی تو مجھے سنائی دیا کوئی میرا دروازہ زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ میں نے دیوار پہ لگی گھڑی کو دیکھا، اس وقت 11:15 بج رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھا، اپنا دروازہ کھولا۔ میری والدہ آگے آنکھ بگولا کھڑی تھی۔ دیکھو دن اوپر چڑھا ہوا ہے، 12 کا ٹائم ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو۔ میں نے کہا میں تھکا ہوا تھا، رات کو دوستوں کے ساتھ ذرا بزی تھا، لیٹ گھر آیا اور سو گیا۔ والدہ نے کہا ٹھیک ہے تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ تیار کر دیتی ہوں۔ میں نے نہانے کی غرض سے اپنا تولیہ اٹھایا اور اپنے کمرے سے جیسے باتھ روم کی جانب جانے لگا تو مجھے خیال آیا میں نے تو رات کو چلہ کیا ہے اور اب میرے قبضے میں ایک جن بھی ہے۔ مجھے یاد آیا اس نے مجھے ایک انگوٹھی بھی دی تھی جو شاید میں نے اپنے رات والے کپڑوں میں رکھی تھی، اور مجھے انصر صاحب نے کہا تھا کہ تم نے چلے کے تقریباً 7-8 دن بعد نہانا نہیں ہے۔ میں نے کہا ویسے بھی سخت سردیاں ہیں، اگر نہ بھی نہاؤں گا تو گزارا ہو جائے گا۔ میں نے ٹاول اپنے کندھوں پہ رکھا اور اپنے رات والے کپڑوں کی جانب چلا گیا۔ میں نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالنے کی غرض سے ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھ میں صرف انگوٹھی نہیں بلکہ کچھ کاغذ کے ٹکڑے بھی آئے۔ میں حیران تھا یہ کیا چیز ہے۔ میں نے باہر جب نکال کے دیکھا تو 500 اور ہزاروں کے نوٹوں کی گڈی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں کافی حیران ہوا یہ کیسے ممکن ہے۔ میں نے فوراً انگوٹھی پہنی، اپنا دروازہ بند کیا اور 3 دفعہ رگڑ کے اپنے غلام جن کو بلایا۔ وہ اپنی آواز کے ساتھ حاضر ہوا۔ جی میرے آقا حکم کریں۔ میں نے کہا آہستہ بولو، میرے گھر والے سن لیں گے۔ اس نے کہا میری آواز آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سن سکتا، آپ حکم کریں مجھے کس لیے یاد کیا ہے۔ میں نے کہا یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا آقا یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے، آپ چاہیں تو استعمال کریں ورنہ جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں نہ آنا اور نہ ہی آئندہ ایسی کوئی چیز لے کے آنا، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے بعد اب میں سوچوں میں ڈوب گیا میں اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کیا کہوں گا۔ میں اٹھا، برش وغیرہ کیا، فریش ہوا اور ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں گھر سے باہر چلا گیا، ایک سگریٹ پیا، واپس آ گیا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا والدہ آج بڑی خوشی کی خبر ہے، مجھے ایک بہت اچھی جگہ نوکری مل گئی ہے، لیکن آپ سن کے حیران ہوگی کہ اس نوکری میں مجھے ایڈوانس سیلری بھی دے دی گئی ہے۔ میری والدہ سن کے حیران ہوئی، یہ کیسا اللہ کا نیک بندہ ہے
جس نے جاب شروع ہونے سے پہلے ہی تمہیں ایڈوانس سیلری دے دی؟ میں نے کہا جی، اور آپ کو پتہ ہے میری تنخواہ بھی پورے 70,000 روپے ہے۔ ان دنوں میں 70,000 بہت بڑی اماؤنٹ ہوا کرتی تھی۔ میری والدہ سن کے بہت خوش ہوئیں، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور دیکھیں میں آپ کے لیے بہت ساری چیزیں لے کے آیا ہوں۔ میں دکان سے گھر کا بہت سارا راشن اور بہت ساری چیزیں لے کے آیا۔ جب میں نے نوٹ گنے تو تقریباً 1 لاکھ روپے تھے۔ میں ان میں سے بہت سارا سامان لے کے آیا اور 25-30 ہزار روپے اکٹھے اپنی والدہ کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ میری والدہ وہ پیسے لے کے بہت خوش ہوئیں، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج ہمارے گھر میں خوب کھانے بنے۔ جب میرے بابا رات کو گھر واپس آئے، فریش ہونے کے بعد جب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے، والدہ نے ان کے سامنے 3-4 قسم کے عمدہ سے پکوان رکھے۔ وہ دیکھ کے حیران ہو گئے، آج خیریت ہے، اتنا سب کچھ کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کے بیٹے کو ایک بہت بڑی فرم میں نوکری مل گئی ہے۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے کو فرم میں نوکری ملی ہے، لیکن نوکری ملنے سے پہلے یہ چیزیں کیسے آ گئیں؟ والدہ نے مجھے آواز دی، میں فوراً ابا جان کے پاس آیا، سلام دعا کے بعد انہیں ساری بات سمجھا دی۔ میں روز اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آ رہا ہوتا۔ وہ سب یہ دیکھ کے بہت حیران تھے۔ میرے والد صاحب نے پوچھا ایسی کون سی نوکری ہے تمہاری، کون سی کمپنی ہے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ میں نے کہا آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹے ماں باپ کا سہارا ہوتے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی شروع کر دی ہیں، آپ اب کام کرنا چھوڑ دیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ اب کام کریں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، مجھے کام کرنے دیا کرو، یہ میری مجبوری نہیں ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اب تم کمانا شروع ہو گئے ہو، اللہ کا شکر ہے، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تقریباً تھوڑے عرصے کے بعد میں نے اپنے لیے گاڑی لے لی اور میں نے گھر آ کے بتایا مجھے کمپنی کی طرف سے گاڑی ملی ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک گھر بھی خرید لیا تھا اور یہ گھر میں یہی بتایا تھا کہ سب کچھ مجھے کمپنی کی جانب سے ملا ہے۔ وہ میری پرفارمنس سے بہت خوش ہیں، میرے والدین بہت خوش تھے، مجھے بہت ساری دعائیں دیتے تھے۔ میں شام کو کبھی اپنی گاڑی پر باہر نکلتا اور لوگوں کو دیکھتا اور اپنے غلام جن کو کہتا انہیں دھکا دے کے آؤ، انہیں اٹھا کے کوئی چیز مارو، وہ میرے حکم کی تکمیل کرتا اور ویسے ہی کرتا۔ مجھے لوگوں کو تنگ کر کے بڑا مزہ آتا تھا، مجھے راحت محسوس ہوتی تھی۔ مجھے کہیں بھی کوئی امیر غریب کوئی بھی دکھتا، میں انہیں تکلیف اور عذر پہنچانے سے کبھی بھی باز نہ آتا۔ یہ سب کام کر کے مجھے دلی سکون اور راحت محسوس ہوتی تھی۔ میں دولت اور ہوس کے نشے میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ مجھے تمام اچھائیوں اور برائیوں کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ میں کبھی بھی کسی کو تکلیف پہنچائے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ میری ایگو کا حصہ بن چکا تھا کہ میں لوگوں کو تکلیف دوں۔ میں لوگوں کی مدد تو شاید کبھی نہیں کرتا تھا، ہاں انہیں تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے آگے ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے جن کو بلایا، اس نے کہا آقا اس سے پہلے آپ مجھے کو حکم دیں، میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ آج مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں کبھی کبھار بھوک لگتی ہے، لیکن کیونکہ میں اب آپ کا غلام ہوں، میری آپ سے درخواست ہے کیا مجھے کچھ کھانے کو دیں۔ میں نے کہا تمہیں کیا کھانا ہے؟ اس نے کہا مجھے 10 بکروں کی ہڈیاں چاہیے اور کچھ گوشت اور خون بھی۔ میں نے کہا اتنے سارے میں کہاں سے لے کے آؤں؟ اس نے کہا آقا میں آپ کو حکم تو نہیں دے سکتا، لیکن ایک گزارش ہے، اتنے عرصے سے میں آپ کی خدمت میں مامور ہوں، اتنی دولت پیسہ میں نے آپ کو لا کے دیا ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو برائے مہربانی میری یہ خواہش پوری کر دیں۔ میں نے کسی نہ کسی طرح بکرے اکٹھے کیے اور ایک کمرے میں بند کر دیے۔ میں نے کہا جاؤ اور جا کے کھا لو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا، اس نے کہا آقا آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے تمام بکرے ہڈیاں کھا لی ہیں اور ان کا خون پی لیا ہے، میں بہت سیر ہو گیا ہوں اور میں بہت خوش ہوں، میرے لائق کا حکم ہے تو بتائیں۔ میں چاہتا ہوں میں اپنے فارم ہاؤس پہ ایک بہت بڑی پارٹی کروں۔ آج میں اپنے دوستوں کو بلانا چاہتا ہوں اور انہیں دکھانا چاہتا ہوں میں کتنا طاقتور انسان ہوں۔ ہر قسم کی عیاشی کا سامان وہاں پہ میسر ہونا چاہیے۔ اس نے میرے حکم کے مطابق تمام چیزوں کا ارینج کر دیا۔ میرے دوست آئے اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے جو اپنے مزوں مستیوں میں مصروف تھے، شراب شباب کی محفل جاری تھی۔ میرے دوستوں نے میرے پاس آ کے کہا تمہارے پاس اتنا سب کچھ کیسے آیا، تم تو بہت غریب سے انسان تھے۔ میں نے حقارت کی نظر سے ان کی جانب دیکھا کہ پیسہ صرف تم لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے۔ وہ ان میں سے ایک بندہ شرمندگی سے آنکھیں جھکاتے ہوئے بولا ہمارا ہرگز ایسا مقصد نہیں تھا، یقیناً تمہارے پاس بھی دولت آ سکتی ہے۔ میں نے کہا جاؤ انجوائے کرو، کھاؤ پیو، شراب کے نشے اڑاؤ، ڈرگس لو، اپنی زندگی جیو۔ یہ میری زندگی کا معمول بن چکا تھا اور میرا غلام جن ہر تھوڑے دن کے بعد آتا اور مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ میرے سے مانگتا رہتا۔ یہ گرمیوں کا ذکر ہے، اس سے تقریباً 1.5-2 سال کی بات ہے۔ ایک دن میرے پاس میں نے اپنے جن کو بلایا، اس نے آتے ہی کہا حضور
آج میں آپ سے ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. میری آپ سے درخواست ہے یہ میری خواہش ضرور پوری کر دیں. آج مجھے ایک انسان کا گوشت کھانا ہے, اس کی ہڈیاں کھانی ہیں اور اس کا خون پینا ہے. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, میں تمہیں ایک انسان کہاں سے لا کے دوں, وہ بھی ایک زندہ انسان. میرے پہ قتل کا مقدمہ بن سکتا ہے. اگر کسی نے مجھے اس انسان کو اٹھا کر دیکھ لیا تو میں پکڑا جاؤں گا, میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور مجھے جیل ہو جائے گی. اس نے کہا سرکار میں آپ کی ساری خواہشات پوری کرتا ہوں, آپ کا ہر حکم مانتا ہوں. 1.5-2 سال سے آپ نے میرے سے جو بھی حکم کیا میں نے پلک جھپکنے میں آپ کے سارے کام سر انجام دیے. تمام چیزیں آپ کے قدموں میں لا کے رکھتی. آپ کے دوستوں میں بھی آپ سب سے اوپر ہیں, وہ آپ کے گیت گاتے ہیں, آپ کے گن گاتے ہیں, ہر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے. مجھے کسی نہ کسی طرح برائے مہربانی ایک انسان لا کے دیں, میں اسے کھانا چاہتا ہوں, اس کی ہڈیاں کھانا چاہتا ہوں, اس کا خون پینا چاہتا ہوں. مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے. میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے ابھی تم جاؤ, تھوڑی دیر کے بعد میں تمہیں بلاؤں گا, میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں گہری سوچ میں ڈوب گیا. مجھے پہلی دفعہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید میں کچھ غلط کرنے جا رہا ہوں. مجھے اپنے کسی دوسرے اقدام پہ کوئی پچھتاوا نہیں تھا. میں ہمیشہ سے امیر رئیس بننا چاہتا تھا, اپنی زندگی کو اچھے سے جینا چاہتا تھا, خوب ہلا گلا کرنا چاہتا تھا. وہ پچھلے 2 سال سے میں خوب کر رہا تھا. اپنے گھر والوں کو ہر قسم کی خوشیاں میں نے دی تھیں, گاڑی, کپڑا, اچھے کھانے, اچھے گھر, تمام قسم کی سہولیات جو ایک بڑے گھر میں ہوتی ہیں وہ میں نے انہیں دی تھی. لیکن اب میرا غلام جن میرے سے اپنی فرمائشات پوری کروانا چاہ رہا تھا. کسی انسان کو میں کیسے اس کے حوالے کر دوں, وہ اس کو مار ڈالے گا اور میرے پہ قتل کا مقدمہ بن جائے گا. لیکن اگر میں نے اس کے ساتھ ایسا نہ کیا تو شاید وہ میرا حکم ماننا چھوڑ دے. میں یہی سوچتے ہوئے گھر سے باہر نکلا. اس وقت رات کے 1:45 بج رہے تھے. میں اپنی گلی سے نکلتا ہوا سڑک کی جانب چل پڑا. میں پیدل چل رہا تھا. میں نے اپنا سگریٹ سلگایا اور پینا شروع کر دیا. گہری سوچ میں ڈوبا ہوا آخر کروں تو کیا کروں. میں نے دیکھا کارنر پہ روڑی پہ کوئی انسان پڑا ہوا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے رکا. دیکھا تو گندے میلے کچیلے کپڑوں میں کوئی شخص روڑی کے اوپر پڑا سو رہا ہے. پہلے میں نے سوچا شاید یہ مر چکا ہے, لیکن تھوڑا سا قریب جا کے دیکھا تو اس کی سانس چل رہی تھی. میں نے سوچا اس سے اچھا موقع تو کوئی بھی نہیں ہے, اس کا تو آگے پیچھے بھی کوئی نہ ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ کوئی ڈرگی ہے, یہ ڈرگز لیتا ہے اور بری حالت میں نشے کی حالت میں یہاں پڑا ہوا ہے. میں نے اس کو ہلا جلا کے اٹھایا. وہ نیند میں اور نشے کی حالت میں اٹھتے ہوئے بولا کون ہے آپ, میرے سے کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں تمہیں اچھا کھانا دوں گا اور بہت سارے پیسے دوں گا. وہ سن کے اس کی آنکھیں کھل گئیں. میں نے کہا میرے ساتھ چلو. وہ میرے ساتھ ہو لیا. میں نے وہاں جا کے اس کو ایک کمرے میں بٹھا دیا. اپنی انگوٹھی کو 3 دفعہ رگڑا. اپنے جن غلام کو بلایا. میں نے کہا تمہارا کھانا تیار ہے, اندر کمرے میں موجود ہے, جا کے کھا لو. وہ بہت خوش ہوا اور مجھے ایسا محسوس ہوا ایک ہیولا اس کمرے میں گیا ہے. 2 سالوں میں میں نے کبھی اس کو دیکھا نہ تھا. مجھے تقریباً 1-1.5 منٹ کے بعد اندر سے خوفناک چیخوں کی آواز آئی. میں یہ سن کے گھبرا گیا. میں نے کمرے کی جانب دوڑنا شروع کیا. جیسے دوڑنے لگا تو مجھے آواز آئی آقا آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا. میں بہت خوش ہوں. میں نے انسانی گوشت کھایا, ہڈیاں کھائیں اور خون پیا. اگر آپ کے میرے لیے کوئی اور حکم نہیں ہے تو کیا میں جا سکتا ہوں. میں نے کہا ہاں تم چلے جاؤ, مجھے تم سے اور کوئی کام نہیں ہے. یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. مجھے اپنے کیے پہ بہت پچھتاوا ہو رہا تھا. پچھلے 2 سالوں میں اگر کسی چیز سے مجھے پچھتاوا تھا تو وہ یہ تھا. آج میری وجہ سے ایک انسان اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا. بے شک وہ ڈرگی تھا, وہ نشہ کرتا تھا, لیکن اس کی جان بھی ایک ہی دفعہ ملی تھی جس طرح مجھے اور سب کو ملتی ہے. میں گہری سوچ میں ڈوب گیا. اپنی آرام دہ کرسی پہ بیٹھا وہ سوچوں میں غرق ہو گیا. میں نے کہا ہائے یہ میں نے کیا کر دیا, اب میں اس جن سے کیسے جان چھڑاؤں. میں بہت سوچتا رہا لیکن میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی. میں نے سوچا آج میں صبح انصر بھائی سے جا کے ملوں گا اور ان سے مشورہ کروں گا. صبح ہوئی میں نے اپنی گاڑی نکالی اور سیدھا انصر بھائی کے گیٹ پہ پہنچ گیا. ان کے گیٹ پہ بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا. محلے کے لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا وہ یہ گھر 8 مہینے پہلے چھوڑ کے جا چکے ہیں اور کسی کو نہیں پتا وہ کہاں پہ موجود ہیں. میں یہ دیکھ کے کافی مایوس ہوا اور الٹے قدموں اپنے گھر آ گیا. اس دن میری طبیعت بہت بوجھل تھی. میں بہت پچھتا رہا تھا یہ میرے سے کیا ہو گیا. اسی اثناء میں عصر کی اذان ہوئی. میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ مسجد کی جانب چل پڑا. میں اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس کا کفارہ کرنا چاہتا تھا, لیکن کوئی چیز مجھے مسجد کی جانب جانے سے روک رہی تھی. وہ میرے گناہ تھے یا وہ جن تھا
یہ کیا تھا مجھے اس کا کچھ معلوم نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں مسجد میں گیا، وضو کیا اور بہت مشکل سے ایک بوجھل دل کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی۔ کافی دیر مسجد میں بیٹھا رہا۔ میں بہت بری طرح بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میرے علاوہ اس وقت مسجد میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے کندھے پہ ایک نرم سا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ انسان میرے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے بڑے شفیق بھرے انداز میں کہا، بیٹا کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں حضرت کچھ بھی نہیں، بس دل تھوڑا سا بوجھل ہے، اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو۔ ان کے چہرے سے ایک نور جھلک رہا تھا۔ ان کی شخصیت میں بہت زیادہ شفقت تھی، نوران کی ان کے پورے جسم سے پھوٹ رہی تھی۔ میں بہت متاثر ہوا۔ میں نے کہا میرے صرف زندگی میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، میں چاہ کے بھی نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا تم میرے پہ یقین کر سکتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، کیا پتہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ درخواست ہے تمہیں سب کچھ سچ بتانا پڑے گا۔ میں نے ہمت کی اور 2 سال کے تمام واقعات ان بزرگوں کے روگزار کر دیے۔ وہ کافی دیر بڑے غور سے میری باتیں سنتے رہے۔ اسی دوران میں روتا رہا اور میری ہچکی بن گئی۔ انہوں نے مجھے صبر اور تحمل کے ساتھ سمجھایا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، تم سے بہت بھیانک غلطیاں ہوئی ہیں اور تم نے ایک انسانی جان کے گنوانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں نے کہا کیا میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں اس جن سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں، میں آئندہ نہیں چاہتا اس سے کچھ بھی کرواؤں، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ انہوں نے کہا کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو جن کو تم نے تکلیفیں دیں؟ میں نے کہا نہیں، میں کسی کو نہیں جانتا، بس راہ چلتے ہوئے لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، بس ایک ہی انسان کی جان میری وجہ سے گئی ہے، جس کی وجہ سے میں اللہ کی جانب پلٹا ہوں۔ ان بزرگوں نے کہا تم پریشان نہیں ہو، تم عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ مجھے ملنا، میں تمہیں کچھ بتاؤں گا، اگر تم نے وہ عمل کر لیا تو یقین کرو تمہاری اس گناہ سے، اس اذیت سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں عشاء کی نماز پڑھنے گیا اور وہیں پہ بیٹھ کے استغفار کا ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ تشریف لے آئے، وہی نورانی چہرہ، ان کی شفقت سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ وہ میرے پاس تشریف رکھتے ہوئے بولے، بیٹا میں تمہیں اللہ پاک کی کلام سے کچھ ایسی آیتیں بتاؤں گا جو تم پڑھو گے اور اس انگوٹھی کو تم چلتے ہی نہر میں پھینک دینا، اور مجھے امید ہے تمہاری اس اذیت سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے کہا میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، میں بہت شرمسار ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، میرے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، شاید میں ساری زندگی ان کا کفارہ ادا نہ کر سکوں۔ بزرگوں نے کہا اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے، تم توبہ کی امید سے اللہ سے معافی مانگو اور یقین کرو توبہ کر لو اور آئندہ کوئی غلط کام نہ کرنا۔ میں نے کہا جی میں بالکل ایسے ہی کروں گا۔ انہوں نے مجھے کچھ آیات دیں۔ انہوں نے کہا تم آدھی رات کے بعد نہر کے کنارے بیٹھ کے ان آیات کا ورد کرتے رہنا، جب 100 دفعہ مکمل ہو جائیں تو انگوٹھی اتار کے تم نہر میں پھینک دینا اور وہاں سے پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر وہاں سے لوٹ آنا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی اور رات کو ایک نہر کے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں پہ میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، بھلا آدھی رات کو نہر پہ کسی کا کیا کام ہے۔ میں نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی، اپنی انگلی میں پہن لی۔ میں نے کلام پاک پڑھنی شروع کر دی۔ میرے دل کو بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں جیسے ہی اس کلام پاک کو مکمل کرنے کے قریب تھا، مجھے عجیب و غریب سی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ نہر کا پانی مجھے ایسا لگ رہا تھا جس طرح میرے سامنے آگ کا دریا بہہ رہا ہو۔ میں یہ دیکھ کے بہت حیران ہوا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ ساری چیزیں مجھے اس کلام پاک سے روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جن اپنی اصلی حالت میں میرے سامنے پیش ہو گیا۔ میں دیکھ کے بہت خوفزدہ ہوا۔ وہ ایک بہت بھیانک شکل کا جن تھا۔ اس نے کہا میرے آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کی بہت خدمت کی ہے، برائے مہربانی ایسا مت کریں، اور دیکھیں آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنی شکلیں بدلتا رہا اور مجھے مسلسل خوف زدہ کرتا رہا۔ میں نے جیسے ہی کلام پاک مکمل کی، اس انگوٹھی پہ پھونکی اور نہر میں پھینک دی۔ نہر میں پھینکنے کی دیر تھی، سب کچھ تقریباً نارمل ہو گیا۔ یہ تھی میری کہانی۔ میں آج تک اپنی ان چیزوں سے بہت پچھتاتا ہوں۔ میں نے اپنا اصل نام نہیں بتایا، میری مجبوری ہے، تاکہ بہت سارے لوگوں پہ میری اصلیت نہ کھل جائے۔ یہ احمد یار میرا فرضی نیم تھا، برائے مہربانی اس کو قبول کیجیے۔ ویورز، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا تعاون جاری رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔